Alaikum. Join us on the extraordinary journey of dreams, thought, aspirations, and awareness. Come up with your ideas and success stories. We will introduce you to the world through our channel. Baqaul Iqbal, zara na ho to ye mitti badi zarkhez hai saath. If you like our video, please press the bell icon button to subscribe our channel. अस्सलाम वालेकुम। सौदा के तोशा खास से आज हमारी मेहमान हैं तौकीर नियाज़ी, हुकूक नस्मा की अलमबरदार, इंसान दोस्त, सूफीज़म से मोहब्बत करने वाली, सबसे बढ़कर यह कि फितरत की और इंसानों की दोस्त। अल्लामा इकबाल ने वो जो कहा था, वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। जब हम तौकीर से मिलते हैं, बात करते हैं, तो हमें एक ऐसी ही खातून जिससे पूरी दुनिया में रंग भर जाएं का ख्याल आता है। ये उसकी अमली तस्वीर है। तौकीर, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ऐसी बात नहीं है, मेरी खुशकिस्मती है मिस सौदा कि आपने मुझे इज्जत दी। बहुत शुक्रिया जी। आपका ताल्लुक हमारी सराइकी बेल्ट से है, हमारे इस खूबसूरत खित्ते से है। उसके लोगों के अंदर जो डेप्थ है, आपने उस सबको देखा, सर्दो गर्म वहाँ के देखे। कुछ उस हसीन सराइकी इलाके के बारे में बताइए। सराइकी इलाके की जो मजे की बात मुझे लगती है ना, कि वो दरिया सिंध जहाँ जहाँ बहता है उसके साथ साथ सराइकी से मिलता जुलता ही सारा तहजीब तमद्दुन है। तो वो मुझे बहुत ही मजा आता है कि पूरे पाकिस्तान में वो आप सिंध से शुरू करें और फिर पूरा पंजाब और फिर सरहद तक। तो कल्चर बहुत ही खूबसूरत है वहाँ का। ईसा खेल का, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, मियाँ वाली ईसा खेल, कई खूबसूरत बातें हैं, अच्छाइयाँ भी हैं और कई सख्त बातें भी हैं। बुनियादी तौर पर तौकीर, मुझे लगता है कि मैं हमेशा इंसानों के, जगहों के और चीजों के मस्बत रुख पर ज्यादा नजर रखने वाला बंदा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है वो मेरे प्यारे से मीठे सराइकी खित्ते के बारे में सिर्फ कोई मीठी अच्छी याद बताएं, या कोई ऐसा हवाला जो उसे बाकी इलाकों से मुमताज बनाता है। हाँ, सारा कल्चर ही वहाँ का बहुत ही मजे का है। मतलब शादी ब्याह से लेके ईद त्योहार बहुत ही मजे के होते हैं वहाँ पे। जाहिर बात है, लोग सिंपल तरीके से रहते हैं क्योंकि ज्यादा पता तरक्की वहाँ पे अभी तक मैं समझती हूँ कि जो पूरे मुल्क में जिस तरह से तरक्की हो रही होती है, इस अकेले में बहुत देर से जाके पहुंचती है। तो मुझे तो वो पुरानी चीजें और पुरानी रिवायात और वो चीजें, मिट्टी के बर्तन और वो इस अकेले की वो चीजें जो दरिया के जाहिर है उस पे हम लोग रहते थे। तो मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो पानी भी हम लोग दरिया से भर के, हमारे घर में एक नौकर और एक वो होता था ऊंट बैलगाड़ी जिस तरह से होती है, वो स्पेशली दरिया से पानी भर के आ रहा है और वो फिर पर्दा करवा के और अंदर वो नौकर रख रहे होते थे घड़े। बहुत याद आती है वो चीजें, वो कल्चर। वो अब बहुत कम होता जा रहा है उस तरह का कल्चर के। बाहर मतलब जनान खाना अलग है, मर्दान खाना अलग है। बाहर कोई भी बंदा आया है तो कुंडी खड़का के बताएगा बाहर बंदा, अंदर जो फीमेल हेल्प होएगी वो आके बताएगी कि फलाना। एक और मजे की चीज ईसा खेल की जो मुझे अच्छी लगती है हमारे कल्चर में, हम लोग जितनी भी हेल्प होती है ना, उनको उनके साथ हम रिश्ता जोड़ के बुलाते हैं। कभी हम नामों से नहीं बुलाते थे जी। चाचा डिप्टी बाहर आया खड़ा है, चाचे रजू की ये बात है, मीरा मासी से ये बात कह दे, फजलू मासी ये बात है, फलानी पुप्पी की ये बात। मतलब कभी भी हम लोगों ने उनको रिश्तों के अलावा नहीं बुलाया था। बड़ी खूबसूरती। और मैं अभी भी याद करती हूँ कि मतलब अगर आपको मैंने बताया या नहीं, वहां पे तो अभी भी हम बुरके लेके जाते हैं ना। मैं बुरके के बगैर अभी भी वहां पे हम लोग नहीं निकलते। तो जो ही हम लोग घर से बाहर आएंगे तो जितने भी मेल होंगे खड़े होंगे, चाहे वो हमारे मर्दान खाने में होंगे चाहे वो गली में, तो उनको पता होगा कि ये फलाने घर की बाजियां जा रही हैं, बीवियां जा रही हैं, तो वो दीवार की तरफ मुंह कर लेंगे। ऐसा ही
माहौल मैंने वहां देखा है। मर्द एहतियात करें, हाँ जी। ऑनेस्टली ऐसा ही मैंने खुद देखा है। निकलते तो हम अभी भी बुरके में हैं, लेकिन अभी इस तरह से मर्द वहां करते नहीं है, क्योंकि एक तो आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उस वक्त बहुत कम आबादी थी, तो सारे घर एक दूसरे को जानते थे, सबको पता था फलाने घर से ये बाजियां जा रही हैं तो ये लोग हैं, तो वो रिस्पेक्ट उस वक्त बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर है। देखिए, आप भी माँ हैं, आपने अपनी माँ को भी देखा और अपनी सास को भी देखा, तो बतौर माँ आप उनसे कैसे फर्क हैं, ये बताइए। अच्छा, कैसे फर्क हूँ? वैसे तो खैर हमारी माएँ जो थी वो बहुत ही मैं जितनी तारीफ करूँ उनकी कम है। मैं अक्सर हैरान होती हूँ कि मेरी नानी को वो एथिक्स, वो एटिकेट्स कैसे पता थे। वो पढ़ी लिखी भी नहीं थी, वो स्कूल भी नहीं गई थी, उनको कैसे पता था कि बोलना कैसे है, किसी को सर्व कैसे करना है, बगैर पढ़े उनको पता। लेकिन जो एक चीज मैं खुद में देखती हूँ मेरे में उनसे मुख्तलिफ है, वो सिर्फ ये कि वो जो मेरा सबसे वीक पॉइंट है ना, फेमिनिज्म वाला, उस लिहाज से मैं कहूंगी कि मेरी जो अम्मा पुप्पी ये सब लोग पेदशाही निजाम की मुहाफिज हैं। ये एक फर्क उनमें और मेरे में है कि मैं अभी अपने बेटे को जो है उस तरह से ट्रीट नहीं करती हूँ जैसे मेरी माएँ उनको सर पे चढ़ा के बेटों को रखती थी या मर्दों को रखती थी। वो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। बेटियां भी, मेरी बेटी तो है नहीं, आपको पता है, सरबुलंद देखी है, अगर होती भी तो वो जरूर सरबुलंद के बिल्कुल बराबर हो। कुछ अपने बचपन के बारे में बताइए, स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ जहाँ तक रही। स्कूल अच्छा, हमारा बचपन में सौदा बहुत सिंपल था। मैं अक्सर कहती होती हूँ कि हमारे पास तो ज्यादा खिलौने भी नहीं हुआ करते थे। बाहर सेहन में बरामदों में खेलने वाली चीजें, जो वो पता नहीं आपने देखा होगा या नहीं, रोड़े मिट्टी के बना के वो जो उनको क्या कहते हैं, उनसे बहुत एक तो गट्टे खेलना होता था, वो पत्थरों से खेलना, और वो आप हाथ में पकड़ते हैं और फिर एक और उसको कैच करना होता है। हाँ, घंटों हम लोगों ने वो खेला, घंटों हमने पिट्ठू गरम खेला। हम इस तरह जो अब बच्चे लैपटॉप पे बैठे हैं और प्ले स्टेशन पे बैठे हैं, ये नहीं हुआ करता था। हम लोगों का बचपन बहुत खिलंडरा हुआ करता था। फिर अम्मा ने दोपहर को अंदर कमरे में बंद कर देना, फिर बस दोपहर है अब सोना है, और हम बहन भाई छुप के अम्मा के सोने का इंतजार कर रहे होते थे। बहुत मुझे याद है जब अम्मा ने सो जाना, हमने चुपके से निकल जाना बाहर। बहुत खूबसूरत होता था बचपन। मुझे लगता है हर बंदे का इसी तरह से जैसे जैसे चेंज आता जा रहे हैं, मुझे लगता है फिर सरबुलंद लोग अपने बच्चों से कहेंगे हमारा बचपन बेहतर था। पता नहीं क्यों नेचर से दूर हो गए हैं आजकल। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें रिवाइव करेंगी एक सर्टेन टाइम के बाद, जब इंसान तरक्की के मुज़म्मरात का सामना कर लेता है, तो फिर वो अपने आप को दोबारा दुरुस्त करता है, क्योंकि नेचर माफ नहीं करती जब आप उसके साथ इस किस्म का घिनौना सलूक करें जो हमने तरक्की के नाम पर की। अब तौकीर बताइए अपने बचपन के बाद कुछ अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ मेरी जो थी वो, मैं बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ बच्चों में नहीं थी, और मैथ मेरा वैसे अच्छा था, साइंस से मुझे ज्यादा वो नहीं था शुगल। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इनमें मुझे बहुत शौक था। कोई प्ले होना है स्कूल में भी, कॉलेज में भी, कोई डिबेट्स होनी है, कुछ भी होना है, तो उसमें मैं तो जरूर पेश हुआ करती। अच्छी यादें हैं स्कूल लाइफ की, बहुत ही अच्छी। अभी कुछ अर्सा पहले मैं जब ईसाखेल गई हूँ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि पिछले साल ही हमारा वो पुराना स्कूल जो मेरा हाई स्कूल था, उसकी बिल्डिंग उसी तरह खड़ी थी, लेकिन पिछले साल ही उन्होंने डिमोलिश करके मेरे ख्याल में उसको रेनोवेट करने का सोच रहे हैं। जिससे बड़ी यादें मेरी वाबस्ता थी। बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत प्यार करने वाले, हम लोग इज्जत किया करते थे उस्तादों की। और फैन एक होता है ना मैं सौदा के, कोई एक टीचर बहुत आपका फिर फेवरेट होता है और सारे स्टूडेंट उसको आइडियलाइज कर, कपड़े भी उसी तरह पहनने, बोलना भी उसी तरह से, क्लास में भी। ये
اسکول لائف میں مجھے یاد ہے میری ٹیچر ایک ہوا کرتی تھی، ٹیچر گلشن، لیکن وہ تھی اس کی سائنس کی ٹیچر، وہ میری بہت فیوریٹ ٹیچر ہوا کرتی تھی. پھر ڈرائنگ کی ایک ٹیچر میری تھی، وہ بہت میری فیوریٹ ہوا کرتی تھی. ان کی کلاس میں بہت انجوائے کرتی تھی. وہ ہمیں آؤٹ ڈور بٹھا کے جیسے ہوتا ہے لائیو آپ کیچ کر رہے ہو. ڈرائنگ ٹیچر نہیں تھی، وہ اسپورٹس ٹیچر تھی، اور ہمارا اسٹاف اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا، تو مجھے لگتا ہے ہماری پرنسپل نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے ان کو ڈرائنگ کرانی ہے، اور لکیلی ان کی ڈرائنگ اچھی تھی. تو کئی بار میں سوچتی ہوں کہ شاید ان کی وجہ سے میری ڈرائنگ اتنی اچھی رہی بعد میں بھی. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی ٹیچر آپ کو زندگی میں بہت کچھ دے جاتا ہے، وہ آپ کو ہمیشہ یاد ہے. بچے کی یادوں کے البم میں آپ کی بری پکچر نہیں ہونی چاہیے. توقیر، پھر آپ کی لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے جہاں پر آپ کو شاید پہلی دفعہ آپ کا شعور جو تھا اس نے آپ کے اندر ایک انقلابی سوچ پیدا کر دی، کہ جہاں پر آپ کو لگا کہ آپ کا بیٹی ہونا، لڑکی ہونا آپ کی پڑھائی میں جو تھا اس کی وجہ سے کچھ مشکلات آئیں. مس سودا، وہ اسکول میں تو جب میرا رزلٹ آیا تو ماشاءاللہ میرا رزلٹ بہت اچھا تھا میٹرک کا. پھر اس کے بعد ایف اے میں تو کالج ہمارا وہیں پہ تھا عیسیٰ گنج. میں نے کالج میں ایڈمیشن لے لیا. کالج میں پوری تحصیل میں نے ٹاپ کیا. میرے مارکس بہت اچھے تھے اس وقت، عزائم بھی بڑے اونچے تھے، ٹیچرز کی بھی میں فیوریٹ ہوا کرتی تھی. تو بڑے خواب تھے کہ جی آگے جا کے میں نے فائن آرٹس کرنا ہے. اور اتنا اچھا تھا. ایک دم سے پہلے شروع میں فوراً نہیں کہہ دیا، اماں بھائی لوگوں نے مجھے ایک دم سے کہا گیا کہ بھئی تم آگے پڑھ ہی نہیں سکتی ہو، کیونکہ عیسیٰ گنج میں تو کالج آگے نہیں ہے، اور تم نے کرنا بھی تم چاہتی ہو فائن آرٹس، این سی اے تو کسی صورت تم نہیں جا سکتی، تم لڑکوں کے ساتھ پڑھو گی، یہ ہو نہیں سکتا. میرے توڑنے کے لیے جس کا آج تک وہ دکھ کہوں یا کیا کہوں، مس سودا اس کو یاد کرتی ہوں تو میں خیر اسے چھوڑے. بہرحال میرے خواب چھین لیے گئے. اس وقت خوابوں کے ٹوٹنے کا انسان کی پرسنالٹی پر کتنا اثر ہوتا ہے؟ بہت ہوتا ہے جی، بہت. آپ کے خواب ہی تو ہیں جن پہ آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے آگے کی زندگی کی شاید. لیکن ان کا ٹوٹنا میرے خیال سے ایک لحاظ سے مجھے نہیں پتا وہ اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، لیکن مجھے وہ جو کچھ دے گیا نا، پہلے تو خیر میں ٹوٹ گئی اس حد تک کہ ڈپریشن میں چلی گئی، اور سب نے کہا کہ جی پرائیویٹ پڑھ لو. میں اتنا باغی ہو چکی تھی کہ میں نے بالکل پڑھنا ہی چھوڑ دیا. پھر جا کے جب کچھ حالات بہتر ہوئے، میں نارمل ہوئی، لیکن اس وقت جو ڈپریشن مجھے ہوا تھا نا، وہ مجھے کیفیت اب بھی یاد آتی ہے نا، تو وہ پین میں ابھی بھی فیل کرتی ہوں. میں بتا نہیں سکتی وہ باتوں میں وہ کیا فیلنگس تھی. وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے وہ بہت کچھ دے جاتا ہے. وہ ٹوٹنا اب تک کامیاب ہوئی ہوں اپنے خوابوں کو، ٹوٹے پھوٹے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے. کامیاب ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی ہوں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میری اسٹرگل جاری رہی. کیونکہ جب کسی ایک سینسٹیو بندے کا دل بہت کسی واقعے سے، کسی حادثے سے ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان جب دوبارہ جڑتا ہے تو وہ بڑی احتیاط سے آگے چلتا ہے، پھر وہ کسی اور کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا. تو ہم سب کہیں نہ کہیں کچھ لوز کر دیتے ہیں، اور یہ بات آپ کو دکھ دینے کے لیے نہیں تھی، صرف یہ کہ ہم سب شیئر کر سکیں کہ جب خواب ٹوٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے سودا جتنا آپ پیشنیٹ ہوتے ہو نا، جی، تو اتنا جب آپ کو روکا جاتا ہے تو اتنا شدت سے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو. میرے کیس میں تو یہی ہے. ایسا ہی ہے. آپ تو بہت امپورٹنٹ ہے نا، آپ کسی کے خواب ان سے چھین لیں تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے. آپ یہ میں مانتی نہیں ہوں کہ کسی کے خواب نہ ہو، آپ تو ہر انسان کے ہوتے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ ان خوابوں کو حاصل کرنے کے لیے جتنی شدت آپ میں ہوتی ہے، جتنے آپ پیشنیٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اگر روکا جائے میرے خیال سے وہ پاسبل نہیں ہوتا. وہ کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے آپ نے کہا، وہ اپنا رستہ ڈھونڈ لے. سربلند کو، اپنی اگلی نسلوں کو، اپنے ارد گرد اپنی نیسز کو، جو بھی، ان کے لیے میں ضرور کوشش کروں گی کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو. پڑھائی سے تو جب روکا گیا،
پرائیویٹ جی کر لو. میں نے کہا پرائیویٹ تو میں نے کرنا نہیں ہے. پینٹ کرتی رہی, ظاہر ہے وہ اس کا تو شوق تھا, وہ تو رک نہیں سکتا تھا, جب بھی موڈ ہوا ہے تو کرنا تو ہے. پھر پڑھائی سے یہ ہوا کہ میں نے ٹیچنگ شروع کر دی. اس پہ بھی آبجیکشن ہوا کہ اب تم جا کے اسکول پڑھاؤ گی. میں نے کہا اب اس پہ تو آپ مجھے نہیں روک سکتے. اور لکیلی اسکول جو انگلش میڈیم ہمارے گاؤں میں اکلوتا ہی اسکول تھا, وہ ہمارے گھر کے بہت نزدیک تھا, تو وہاں میں نے جانا شروع کر دیا. بچے بہت میرے سے کلوز ہو گئے, بہت زیادہ. 3 سال, پہلا سال میں نے وہاں پہ ٹیچنگ کی, پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایڈمنسٹریشن آپ کریں. وہ میں نے 2-3 سال پھر وہ بھی کیا, لیکن میں نے بہت انجوائے کیا. میرے اسٹوڈینٹس اب تو میں دیکھتی ہوں تو حیران ہو جاتی ہوں, کئی اچھی پوسٹ پہ ہیں اور بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. خوشی ہوتی ہے انہیں دیکھ. اب عیسیٰ خیل میں اس طرح نہیں ہے جیسے مجھے روکا گیا تھا نا. اب میری جو اسٹوڈنٹ بچیاں ہیں ماشاءاللہ وہ بہت آگے ہیں. اب عیسیٰ خیل پہلے کی نسبت کافی بہتر ہے لڑکیوں کے حوالے سے بھی, لیکن وہ تو آپ کو پتہ ہے پورے ہمارے معاشرے میں ابھی لڑکیوں کے لیے ہے اسٹرگل. عیسیٰ خیل سے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کا بھی نام جڑا ہے, تو وہاں جی کے جی. میوزک اور رچ ہیریٹیج ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. ہاں ہیریٹیج تو وہاں اچھا, وہاں پہ پھوپھی مجھے بتاتی ہوتی تھی, میری نانی بتاتی ہوتی تھی کہ ہندو مسلم جو تھے وہ بڑے پیار محبت سے رہتے تھے گورے کے زمانے میں. تو وہاں پہ اس طرح کی بلڈنگز, اور وہ بھی ہیریٹیج میں بہت کافی زیادہ دیکھنے والی ہیں, جو بفور پارٹیشن کافی خوبصورت جگہ ہیں. اور میوزک کے حوالے سے اگر آپ کہیں گی تو وہ کچھ اچھے حالات نہیں تھے وہاں کے. ٹرائبل آپ کو پتہ ہے سیٹ اپ کس طرح کا ہوتا ہے. عیسیٰ خیل بھی ہماری فیملی سے ہے, لیکن اس کے باپ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں تھی گانے بجانے کی, ناپسند کیا جاتا تھا. ہماری فیملی ڈسون کرتی تھی عیسیٰ خیل کو. یہ تو بہت بعد میں اس نے جس طرح سے اسٹرگل کی اور جس طرح سے خود لگا رہا, پھر اللہ نے اسے جیسے فیم دی, گاڈ گفٹڈ تھا. سیکھنا سکھانا تو اس بیچارے کو نصیب نہیں ہوا, لیکن جو اس نے ترقی کی اپنے بلبوتے پہ کی نا. نول یونیورسٹی کے بننے کے بعد آپ نے وہاں پر کوئی تبدیلی دیکھی؟ بچوں میں کافی حد تک اب میں دیکھتی ہوں عیسیٰ خیل میں کوئی شاذ و نادر بچہ ایسا ہوگا جو, یا بچی ہوگی جو پڑھائی سے ریلیٹڈ نہ ہو. ایک گلہ ہے مجھے اپنے تعلیمی نظام سے. ہم ڈگریاں تو دے دیتے ہیں بچوں کو, بچہ جو ڈگریاں اتنی کر لیتا ہے اس کے باوجود بھی اس کے پاس نالج اس طرح سے نہیں, یا کریٹیکل تھنک ہم کی میرے خیال میں وہ ہے کمزوری. لیکن وہاں پہ ایجوکیشن کامن ہو گئی ہے. نمل یونیورسٹی کی وجہ سے بچوں کو کافی سہولت ہوئی. تعلیمی نظام سے بھی زیادہ تعلیم دینے والے اور ہم بطور والدین بطور استاد زیادہ ذمہ دار ہیں. ہم ہی قصوروار ہیں ایز اے نیشن, ایز اے قوم. اور صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں کہتی ہوں استاد سے بھی زیادہ ہم والدین جو ہیں نا, وہ بچے کے اوپر پتہ نہیں کس طرح کی سوچ یا ان سے کیا توقعات وابستہ کر لیتے ہیں کہ وہ بچے پتہ نہیں کیا انہیں بنانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں ہارورڈ کی وہ ہے نا, اس کے مطابق میرے خیال میں 9 قسم کی انٹیلیجنسز ہیں, ٹھیک ہے. تو 9 میں سے پتہ نہیں میرے میں کون سی انٹیلیجنس ہے, ٹھیک ہے. تو جو چیز میرے میں جو والی انٹیلیجنس زیادہ ہوئے گی تو مجھے اسی سے ریلیٹڈ آگے فردر پڑھنا چاہیے نا. اب جیسے میں اسکیچ اچھا کر لیتی ہوں یا پینٹ اچھا کر لیتی ہوں, اور اس کے بجائے مجھے اگر آپ ڈاکٹر جیسے میں نے ابھی کہا تھا نا, سائنس سے مجھے زیادہ شوگر نہیں ہے, اور میرے ماں باپ مجھے کہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں ہر حال میں, تو میں کیسے بن سکوں؟ میں نہیں بن پاؤں گی نا. تو پھر ہاں رٹا لگا کے, ویسے ہمارے تعلیمی نظام میں سربلند لکی تھا کہ آپ جیسے شفیق صاحب جیسے ٹیچرز اس کو ملے. میں واقعی میں سربلند کے معاملے میں کہتی ہوں کہ وہ لکی ہے کہ اسے اچھے استاد ملے ہیں جو اس میں وہ چیزیں, یا جیسے وہ کیا نام ہے ان کا, مسورہ مسعود, انہوں نے سب سے پہلے کے لیے آئی بی کا کہا تھا, اور میں کہتی ہوں وہ سربلند کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ ہے. کیونکہ سربلند آپ کو تو پتہ ہے آپ کا اسٹوڈنٹ ہے 80% سے زیادہ سکور نہیں کر پاتا تھا جب کیمبرج میں تھا, جب او لیولز کر رہا تھا. اور میں نے اس کو
جب IB میں کروایا وہ ہوتا کیا تھا, ایک بچہ ہوتا ہے جو میمورائز نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے بچوں میں ہی ہوتے ہیں جو بہت اچھا رٹا لگا لیتے ہیں, جیسے حافظ قرآن لگاتے ہیں. تو سربلند رٹا نہیں لگا سکتا تھا, میں ٹل لگاتی تھی کہ سربلند کسی طرح 80% سے. فرا نے مجھے کہا کہ اسے IB میں کرو, سربلند کی کریٹیکل تھنکنگ بہت زبردست, ٹھیک ہے. تو جو ہی میں نے اس کو IB میں کرایا, سربلند کی پرفارمنس بالکل ہی فرق تھی. وہ IB کیا ہے, یہ ہے جی گھوڑا, یہ ہے میدان, جاؤ خود ریسرچ کرو اور خود ہی لکھو کیا تم نے سیکھا. وہ بچہ زیادہ اچھا پرفارم کر پایا. کسی ادارے کی بہت بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ وہاں کے سربراہ جو ہیں یا جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی ایک طرح سے ٹیلنٹ ہنٹر ہو, اور وہ اپنے سٹاف کے معاملے میں بھی ہو. آپ نے کہا کہ جیسے مجھے پینٹنگ سے, آرٹ سے شغف تھا, لیکن میں سائنسز میں اچھی نہیں تھی, لیکن آپ کی بات کے دوران میں نے 9 انٹیلیجنس میں سے ایک سائنس سے ریلیٹڈ انٹیلیجنس آپ کی جس سے میں واقف ہوں وہ شیئر کرنا چاہوں گی. آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کا پورا ایک شعبہ ہے جو کہ پرندوں اور پودوں ان دونوں پر دنیا کی بہترین ریسرچ کرتا ہے, اور پرندوں کی زندگی, باٹنی کے علاوہ بھی پرندوں کو لے کر بھی ایک پورا شعبہ ہے. اور آپ, مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ اس شعبے میں جاتی تو آپ بہت کمال کرتی, کیونکہ جو آپ کی پرندوں سے, نیچر سے دوستی ہے یہ آپ کو بہت سپورٹ کرتی, کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی آپ کی روح انہی میں بسی ہوئی. تو جناب ہے نا, آپ اچھی ایجوکیشنسٹ, مجھے صحیح اسیس کیا آپ نے. تو ہم آ جاتے ہیں اسی سوال کی طرف کہ پودے, پھول, نیچر, آپ کی ان سے بے مثال محبت ہے, اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ سیدھی سی ہے, ڈپریشن. میں نے آپ کو بتایا میرا وہی ڈپریشن ٹرننگ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. جب مجھے ڈپریشن ہوا تو ایک مذہب ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو کسی بھی اس میں سے اندھی کھائی میں سے نکال کے لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. مذہب سے ظاہر میں قریب ہو گئی ان دنوں میں, اور یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی نماز کو کتنی دفعہ پڑھنا کہ یار میں نے اس رکعت میں اللہ کے ساتھ صحیح سے کنیکشن نہیں بنایا تھا, یہ وہ. پھر مجھے شادی تو ہو گئی, پھر اس کے کچھ عرصے بعد, مطلب 3-4 سال بعد پھر میری شادی ہو گئی. تو اکثر میں یہ پوچھا کرتی تھی اپنے ہسبینڈ سے کہ یار مذہبی تو بہت ہو گئی تھی, لیکن مجھے شوق ہوتا تھا کہ میں خدا کو دیکھوں کیسا ہے وہ. تو ایک دن اچانک ہی مجھے نا موتی کے پھول پڑے ہوئے تھے, تو ذیشان مجھے کہتے ہیں کہ ان میں سے موتی کو دیکھ کے جو خوشبو آ رہی ہے تمہیں نظر تو نہیں آ رہی, لیکن خدا اسی طرح ہے کہ ہے ہر طرف لیکن نظر نہیں آتا. تو میں انہیں پھولوں, پرندوں, ان چیزوں میں خدا کو دیکھتی ہوں. اور باقی ایسا نہیں ہے انسانوں میں, ان ساری چیزوں میں آپ کو خدا نظر آتا ہے جب آپ اس کو کھوجنے لگتے ہیں. تو خدا کی کھوج میرے خیال میں آپ کو ان چیزوں کے قریب کر دیتی ہے. انسان, ہر انسان کو چاہے وہ ڈپریشن میں جائے نہ جائے, زندگی کے ویسے کسی موڑ پہ کوئی بھی انسان اس طرح کے فیز میں ضرور جاتا ہے جب آپ کو صرف اور صرف خدا کی ذات کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس کے سوا پھر آپ کو کوئی اور سہارا نظر نہیں آتا. یہ دیکھیں مذہب کے نزدیک تو میں ہوئی, لیکن جو مذہب ہمارا اکثر مولویوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, عام طور پہ جو معاشرے میں لوگ مذہب کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, وہ آپ کو نا اکثر بندشوں میں آپ کے لیے مذہب کو مشکل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو صوفیزم جو ہے نا وہ دیکھیں سارے مذاہب کی بات کرتا ہے, جوڑنے کی بات کرتا ہے انسانوں کو, ایسا ہے نا. اور صوفیزم دیکھیں صرف اسلام میں نہیں ہے, صوفیزم کرسچینٹی میں بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے, سارے مذاہب میں ہے. اور یہ سارے جو ہے پھر سارے انسانوں کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں. اور انسان میں انسانیت ہی سب سے امپورٹنٹ ہے. ہم سارے دیکھیں, سارے لوگ دنیا کے پورے اگر انسانیت کی بات پہ آ جائیں, یہ مذہب کی بندشیں چھوڑ کے دیکھیں, میرے جیسا باغی انسان جو ستایا ہوا بھی بندشوں کا ہے,
جو حدیں لگانے والوں کا ستایا ہوا ہے. تو مذہبیں بھی تو حدیں اگر پیدا کریں گی تو اس کو چھوڑ کے پھر وہ صوفیزم کی طرف جائے گا نا, جو سب کو جوڑنے کی بات کریں گے. پہلے سے ہی میرے میں یہ چیز تھی کہ میری فیملی میں یہ درگاہیں, پیروں فقیروں, اس کا رواج ہمارے ویسے سقل میں بھی بہت زیادہ ہے, ہماری فیملی میں بھی بہت زیادہ ہے کہ درگاہوں پہ جانا اور اماموں پاکوں سے بہت زیادہ ان سے انس اور نیازیں کرنا, اور یہ سارا کچھ ہماری ویسے فیملی میں بھی میری نانی دادی پھوپھیوں سے ان کو میں دیکھتی آئی ہوں. لیکن پھر جا کے جب رومی کو پڑھا, بلے شاہ کو پڑھا, وارث شاہ کو پڑھا, ان سب کو یہی چیز مجھے پھر امپریس کی کہ وہ لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں. ایسا ہی تو پھر میرا مذہب بھی انسانیت ہے. اور یہ مذہب مجھے لگتا ہے بیسٹ ہے, اور اس وقت انسانیت کو اسی ایک مذہب کی زیادہ ضرورت ہے. رشتوں کی کیا اہمیت ہے آپ کی زندگی میں؟ رشتوں کی تو بہت اہمیت ہے. رشتوں کو پانی دینا پڑتا ہے, جیسے ہوتا ہے نا آبیاری کرنی پڑتی ہے رشتوں کی, ان کی کیئر کرنی پڑتی ہے, ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر رشتے دور ہوتے جاتے ہیں نا. بیسٹ رشتہ جس نے آپ کی زندگی میں بہت پازیٹیو رول پلے کیا؟ اماں بھی ہے میری, جو میری پرسنالٹی ہے زیادہ اماں کی طرح ہی ہے, لیکن ذیشان اس لیے اہم ہے میرے لیے کہ انہوں نے مجھے کھل کے وہ والی توقیر بننے دیا جو میں بننا چاہتی. ذیشان کی طرف سے مجھے, میرے ہسبینڈ کی طرف سے مجھے کوئی پابندی نہیں تھی. ذیشان کوآپریٹو قسم کے ہسبینڈ تھے, تو خامن بھی آپ کی زندگی میں بہت اہم ہوتا ہے. ظاہر ہے ماں سے بڑھ کے کون, اکثر سربلند مجھ سے سوال کر رہا ہوتا ہے نا, تو میں کہتی ہوں اماں, کہتا ہے اماں بابا اور میرے میں سے کون سب سے زیادہ اہم ہے. تو میرے لیے یہ مشکل سوال ہے کہ میں یہ ڈفرینشیٹ کروں کہ کون سا رشتہ میرے لیے اہم ہے. سب رشتے ہی ایک جتنے میرے خیال میں ضروری ہوتے ہیں, ہر رشتے کی اپنی اہمیت ہوتی ہے. آپ ماں ہیں تو اولاد میں جنرلی بتائیے گا کہ کیا خوبیاں دیکھنا چاہتی ہیں, اور اپنی اولاد میں کیا خوبی ضرور دیکھنا چاہتی ہیں؟ ویسے میں سمجھا یہ دیکھیں کہ بیچارے بچے پہ ہم اپنی مرضی نہ تھوپیں تو زیادہ بہتر ہوئے گا. ہر ماں باپ چاہتا ہے کہ وہ میری دی ہوئی لسٹ کے مطابق بچہ ہو, لیکن میں کہوں گی کہ نہیں, بچے کی اپنی مرضی کے مطابق. ہاں یہ ضرور بتا دیں کہ یہ صحیح اور غلط اس طرح سے ہے, اچھا, یہ دو راستے ہیں, اب آپ کی چوائس کیا ہے. لیکن یہ میرے خیال میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ کون سی اولاد اچھی ہے اور کون سی بری ہے. ہم نہیں, لیکن وہ کون سی کوالٹیز ہیں جو بچوں میں ضرور ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے؟ ظاہر ہے تابعداری اور ادب اور عزت احترام, یہ ضروری ہے بچوں میں. اور اپنے بیٹے میں آپ کون سی خوبی دیکھنا چاہتی کہ ضرور آئے؟ سربلند میں تو میں یہ دیکھوں گی کہ عورتوں کی عزت اسپیشلی بہت ضروری ہے. بیٹے کے حوالے سے میں کہوں گی کہ بیٹوں کو عورت کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ کسی عورت کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پوری سوسائٹی کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ. میں اپنے بیٹے میں یہی دیکھنا چاہوں گی, فیمنسٹ ہونا چاہیے اس کو. اچھا, اور اس میں مجھے یہ ضرور بتائیے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک بیٹے کو ساری دنیا کی خواتین کی عزت کرنے والا ہونا چاہیے, تو ہمیں بطور ماں, بطور استاد, جیسے میرے تو بہت سارے بیٹے ہیں, میں تو جگت ماں ہوں, پوری دنیا میں میرے بچے ہیں, تو میں جب ان سے کنیکٹ کرتی ہوں تو وہ کون سا ایز اے مدر, ایز اے ٹیچر مجھے رول پلے کرنا چاہیے جس میں ہم اپنے بیٹوں میں یہ سوچ پیدا کر سکیں کہ وہ عورت کی عزت کریں؟ کیسے یہ کیا جائے؟ یہ تو بہت سمپل ہے. آپ شروع دن سے ہی اسے اسی طرح کی ٹریننگ دیں نا کہ لڑکی اور لڑکا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ شروع سے سکھانا شروع کریں گی تو اس میں تو بہت ساری, اور یہ پوری زندگی کی ایک ٹریننگ ہے, ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا. ایک دن میں تو یہ نہیں ہو سکتا نا کہ ہم اسے کس طرح سے سکھاتے ہیں. یہ تو پوری زندگی کی ٹریننگ ہے.
وہ یہ کہ ہم ریئیکٹ نہ کریں. یہ بہت سال لگیں گے اس سوچ کو بدلنے کے لیے. ابھی سے ہم نے وہ والے بچے، خاص طور پہ لڑکوں کی ٹریننگ، لڑکیوں کی تو ظاہر ہے ہم کرتے ہیں اکثر کہ لڑکیوں کو سکھائیں بات کس طرح سے کرنی ہے، تمیز سے بات کرنی ہے، ادب کا کیسے لحاظ رکھنا ہے، اپنی عزت کا کیسے خیال رکھنا ہے. یہ ساری باتیں لڑکیوں کو تو ہم سکھاتے ہیں. لڑکوں پہ بھی ہم نے توجہ دینی ہے کہ وہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی کہ انہیں تبدیلی کے سپاہی بنانا ہے، کہ وہ جب لڑکے یہ سوچ لے کے چلیں گے تو آئندہ آنے والی نسلوں میں وہ لڑکیوں کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے جیسے آج کے مرد دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ٹائم لگے گا نا، ایک دم سے تو سارا کچھ نہیں ہو جائے گا. اگر مرد دیکھ بھی رہے ہیں فرض کرے تو اس پہ میں کس طرح سے ری ایکٹ کرتی ہوں یہ میں نے سوچنا. فرق نہیں پڑتا اگر وہ کر بھی رہے ہیں، آوازیں دے بھی رہے ہیں، تو مجھے ری ایکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں دیکھوں کہ ان کی ٹریننگ اسی طریقے سے ہوئی ہے. میں اپنے آنے والی جنریشن پہ فوکس کروں کہ اس کو میں نے اب وہ چیزیں دینی ہے جو اس پچھلی نسل کو اس کے ماں باپ نہیں دے پائے. سسٹم تو عورت سے ہی چل رہا ہے نا، وہی سکھا رہی ہے بچوں کو نا. تو اگر ہم سکھانا شروع کریں گے لڑکوں کو اس طرح سے کہ آپ نے لڑکی کی عزت کس طرح سے کرنی ہے، تو تھوڑا سا ٹائم لگے. وہی ایک ایسی مضبوط آدمی بن جائیں گے جو آنے والے سالوں میں لڑکیوں کو، عورتوں کو تحفظ فراہم کریں گے. لیکن کئی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ واقعی درست بھی ہوتے ہیں، لیکن بچے جو ہیں وہ سوشلی کچھ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی پرابلمز کو پیرنٹس یا ٹیچرز کیسے ایڈریس کریں؟ جب وہ دوستانہ ماحول میں بیٹھ کے ڈسکس نہ کریں تو پھر بچہ، ظاہری بات ہے، دیکھیں سربلند میں کہیں میرے بیٹے نے فرض کریں کہیں جانا ہے کسی ایسی جگہ، کسی ایسی پارٹی جو میری پسند کی نہیں ہے، اور میں فوراً ہی شور مچا دوں اور میں اس کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دوں، تو اگلی دفعہ وہ بغیر بتائے وہاں جائے گا. ایسے ہوگا نا. تو پھر مجھے چاہیے کہ جب میرا بچہ مجھے بتا رہا ہے کہ میں نے فلاں جگہ جانا ہے تو اس سے بیٹھ کے آرام سے اس کی بات سنی جائے، اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے. فوراً ری ایکٹ کرنا اور اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بٹھا دینا میرے خیال میں وہ غلط ہوتا ہے. دوستانہ ایک ماحول ہوئے گا بچوں میں اور والدین میں، تو میرے خیال سے کافی حد تک بچے پھر والدین کی بات مان بھی رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پہ خود اگر غلطی ہو بھی جاتی ہے تو پھر اس کو بندہ کہتا ہے نا کہ چلو اس دفعہ غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہونی چاہیے. کہ اب عیسیٰ خیل پہلے جیسا نہیں رہا، تقریباً سبھی بچے پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پہلے جیسی نہیں اور بڑی مضبوط ہو گئی ہیں. لڑکیوں کے لیے آپ کا کوئی ایک خاص میسج کیا ہے خواتین کے لیے؟ پہلے تو سارے بچوں کے لیے یہ میرا میسج ہے کہ مطالعے کی عادت پیدا کریے، کہ کورس کی کتابوں کے علاوہ جو مطالعہ ہے وہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے اور اسپیشلی لڑکیوں کے لیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے، اصل پرابلمز کیا ہیں خواتین کے بھی یا جو بھی. جب تک کسی پہ بنتی نہیں ہے تو ویسے تو اس کو نہیں پتا چلتا نا. ضروری تو نہیں ہے آپ کو ایک حادثہ چاہیے جان ایلیا کے مطابق. اور لڑکیوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو فائنینشل وہ ہے ان کی سائڈ اس کو اسٹرانگ لڑکیوں کو کرنا ہے. تب بھی وہ مرد کے اوپر اگر ڈپینڈنٹ نہیں ہوئیں گی تو تبھی جا کے وہ اپنی اس پہ، میرے خیال میں اکثر ہم لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی لڑکی نے ابھی پوری تعلیم ہی حاصل نہیں کی ہے اس کو جی بیاہ دو، لڑکا ہی اس کے سارے اخراجات پورے کرے اور وہ کرے، اور جب وہ اخراجات پورے کر رہا ہوتا ہے تو وہ پھر عورت کو اسپریس کر رہا ہوتا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہا ہوتا ہے. پھر یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، لڑکیوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کیا ہم نے ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا کہ جو مرد خواتین کو فائنینشلی سپورٹ نہیں کرتے بعض اوقات وہ بھی ان کو دباؤ میں لے رہے ہوتے ہیں. سو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ خواتین فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گی تو وہ اس مائنڈ سیٹ سے بچ جائیں گی، اور انہیں تب بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ کیسا ہوگا؟ اور کئی دفعہ اتنے اچھے مرد بھی ہوتے ہیں کہ انہیں خواتین کے وہ سارے ناز نخرے پورے کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ ان کے ہمبل سرونٹ ہوتے ہیں. پھر اور رستہ کوئی نہیں ہے، صرف آپ آگے والی نسل کو بچائیں گے، آگے والی نسل کو پھر آپ بچائیں گے.
آنے والی نسلوں میں آپ نے, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ آپ نے تبدیلی کے سپاہی پیدا کرنے ہیں اپنے بیٹے. سوچ اسی طرح بدلے گی نا, دوسروں کی سوچ اتنی جلدی تو نہیں بدلتی. پہلے کوئی ایک سوچ سوچتا ہے, پھر اس پر عمل شروع ہوتا ہے, پھر اس کو سال لگ جاتے ہیں حالات کو ٹھیک ہونے. ماؤں کی گودیں ہی تو درسگاہیں ہیں, یہیں سے بچے نکلتے ہیں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. انہیں کو اگر ہم صحیح سوچ دے کے جائیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آگے جا کے معاشرہ ٹھیک نہیں ہوئے گا. اور پدر سری معاشرے کی ساری وہ حفاظت تو عورتیں ہی کر رہی ہوتی ہیں نا, امپلیمنٹیشن تو عورتیں ہی کر رہی ہوتی ہیں. اصول بناتا مرد ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن عورتیں کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے وہ سمجھ دینی ہے, ہم ماؤں نے, ہم لڑکیوں نے, کہ ہم بیٹیوں کو بھی انڈیپینڈنٹ کریں اور بیٹوں کو بھی وہ سوچ دیں جو لڑکیوں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے. بہت بہت شکریہ توقیر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. مجھے واقعی میں بہت مزہ آیا. بہت شکریہ مس سودا, خوش رہیں اور اسی طرح سے آپ کا چینل بہت اچھے سے چلتا رہے. میں ویسے دیکھتی رہتی ہوں آپ کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں اور آپ کی اپنی جو پوئٹری اور کائنات کے ساتھ جو سیشن, زبردست, ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ترقی دے اور خوشیاں دے.